अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज की जो वीडियो है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। अगर आप लोग इस रमज़ान मुबारक में उम्रे पे जा रहे हैं या उम्रे पे जाने का इरादा रखते हैं, तो मेरी ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको वो तमाम गाइडलाइन दूंगी जो कि रमज़ान मुबारक पे उम्रा पे जाने वालों के लिए, स्पेशली ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, उम्रा के साजो सामान के हवाले से, यानी उम्रे पर जब आप जा रहे हैं और जो बैग की तैयारी है, आपके लगेज की तैयारी है कि आप क्या चीज़ें लेकर जाएं और क्या ना लेकर जाएं, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे थंबनेल भी लगा दिए हैं। तो ये वीडियोस आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग पैकिंग कर रहे हैं और उसमें आपको कोई भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो इन वीडियोस से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। अच्छा जी, इस वक्त ज़ोहर की नमाज़ के बाद और असर से कुछ पहले का टाइम है, जब हमें शटल सर्विस ने, हमारे होटल के शटल ने पार्किंग में उतारा है अजियात बस स्टेशन पे, और हम जा रहे हैं अब हरम की तरफ। तो आपको मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ वो यही कि जब भी आप रमज़ान का उम्रा पैकेज ले रहे हों तो ट्रैवल एजेंट्स से जो है वो होटल जो है वो ज़रूर आप कंफर्म कर लें, क्योंकि अक्सर यही होता है कि रमज़ान चूँकि बहुत ज़्यादा रश वाला महीना है, तो इसमें ट्रैवल एजेंट जब भी कोई सस्ता पैकेज या इकॉनमी पैकेज बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो होटल का नाम जो है वो शो नहीं करते, बल्कि सिमिलर या कुछ डिस्टेंस इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो आप लोग जो हैं वो इन चीज़ों पे ना जाएं, बल्कि आप उनसे होटल का नाम कंफर्म करें और फिर उसको सर्च करें कि आया उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। और अगर शटल सर्विस वाला होटल है तो आप ये देखें कि उस होटल की शटल जो है वो आपको किस पार्किंग में उतारती है, किस बस स्टेशन पे उतारती है। ठीक है, क्योंकि कुछ बस स्टेशंस जो हैं उनसे हरम तक का फ़ासला कम है, यानी कि मिनिमम 5 से 6 मिनट की वॉक है, लेकिन कुछ बस स्टेशंस ऐसे हैं जो कि दूर हैं, और वहाँ से फिर रोज़े की हालत में हरम तक आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगरचे आपके साथ ख़वातीन या बुज़ुर्ग अफराद या फिर बच्चे हों। तो इन चीज़ों का आप लोग लाजमी ख़्याल रखें, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब हम रमज़ान में या गैर रमज़ान में भी उम्रा पैकेज ले रहे होते हैं तो हमारी फ़र्स्ट प्रियॉरिटी होती है कि हम कोई इकॉनमी पैकेज या कोई सस्ता पैकेज लें। तो आप एक बात याद रखें कि सस्ता पैकेज जो होता है वो कभी भी उसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा सहूलियात आपको नहीं मिलती। होटल्स या तो बहुत दूर होते हैं या फिर शटल सर्विस वाले होटल होते हैं। तो रमज़ान में आप लोग कोशिश करें, क्योंकि रोज़े की हालत में इतना चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आपके साथ बुज़ुर्ग अफराद हों या फिर बच्चे हों, ख़वातीन हों। तो ऐसी सूरत में आप लोग करीब के होटल लें। इब्राहिम खलील रोड का होटल ले सकते हैं, हिजरा रोड का होटल ले सकते हैं, या अगर शटल सर्विस वाला होटल भी ले रहे हैं आप किसी इकॉनमी पैकेज में, तो ये ज़रूर मालूम होना चाहिए आपको कि वो शटल आपको किस लोकेशन पे उतारेगी, ताकि आपका हरम आना जाना बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल ना हो। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपका होटल दूर है और टैक्सी से आपने आना जाना करना है, तो फिर किसी भी नमाज के औकात में जब नमाज बिल्कुल शुरू होने वाली हो उस वक्त आप हरम के लिए ना निकलें टैक्सी में, क्योंकि उस दौरान ऐसा होता है कि जिस वक्त नमाज स्टार्ट होने वाली होती है तो तमाम रास्ते जो है वो टैक्सीज़ और गाड़ियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, और टैक्सी फिर आपको इतनी दूर उतारती है कि फिर वहाँ से हरम तक का जो फ़ासला है वो तय करना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी हरम जा रहे हों तो टैक्सी, बज़रिया टैक्सी जा रहे हों, तो फिर आप तकरीबन नमाज शुरू होने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले होटल से निकल जाएं, ताकि आप ईज़िली टैक्सी के ज़रिए जो है वो हरम तक पहुँचें, क्योंकि ऐन वक्त में यही होगा कि रास्ते बंद होंगे और जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो आपको कहीं दूर उतार देंगे। तो इस बात का भी आपने लाजमी ख़याल रखना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि रमज़ान में उम्रा या तवाफ़ जो है वो किस टाइमिंग में किया जाए और किस टाइम में जो है वो रश कम होता है।
ویسے تو پورا اوور آل رمضان میں تمام ٹائمنگز جو ہیں اس میں آپ کو رش ملے گا، حرم میں اور صحن کعبہ دونوں میں بہت بے انتہا رش ملے گا، لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے دو ٹائمنگز ایسی ہیں جس میں آپ کو نسبتاً کچھ لوگ کم نظر آئیں گے۔ تو جو پہلا ٹائم ہے وہ یہ کہ جب لوگ نماز فجر کے بعد اور سحری سے فارغ ہونے کے بعد نماز ادا کر کے جب واپس اپنے ہوٹلز تک چلے آتے ہیں، اس وقت نسبتاً آپ کو تھوڑا رش کم ملتا ہے، یعنی کہ صبح 8 بجے سے لے کے 9-10 بجے تک کا ٹائم، کیونکہ پھر 11 بجے سے پھر سے ظہر کے لیے نمازی آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت تھوڑا سا ٹائمنگ آپ کو ایسی ہے کہ رش کم مل سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ روزے سے ہوں گے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے، دھوپ بہت شدید ہے، تو ان ٹائمنگز میں حرم میں جانا اور پھر واپس آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں پریفر کرتی ہوں کہ آپ لوگ اگر آپ نے طواف کرنا ہے یا عمرہ پرفارم کرنا ہے تو اس کے لیے جو بیسٹ ٹائمنگ ہے وہ ہے آفٹر تراویح، اور تراویح ختم ہونے کے بھی تقریباً 1 گھنٹے بعد، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگ جب عصر کے وقت حرم میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ عصر اور اس کے بعد افطار، دین عشاء اور پھر تراویح کے بعد ہی وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں موسٹلی لوگ۔ کچھ لوگوں نے باہر جا کے کچھ کھانا پینا ہوتا ہے، کچھ لوگ آرام کی غرض سے ہوٹل چلے جاتے ہیں کہ فجر میں سحری میں انہیں دوبارہ آنا ہے، تو اس وقت بھی تھوڑا سا آپ کو رش کم ملے گا، یعنی تراویح کے بعد تقریباً 11، 12، 1، 2 بجے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم تھوڑا سا نسبتاً کم رش کا ہے، تو اس میں بھی آپ عمرہ جو ہے وہ پرفارم کریں، طواف ادا کریں۔ یہ دو ٹائمنگز جو ہیں اس میں آپ کو نسبتاً کم رش ملے گا، ویسے تو اوور آل رمضان میں حرم بالکل فل رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ کہ اگر آپ مسجد الحرام یا مسجد النبوی کے اندر بیٹھ کر افطار کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اندر بیٹھیں، تو آپ نے جو ہے عصر سے پہلے جو ہے وہ جانا ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد الحرام ہو یا مسجد نبوی ہو، آپ عصر سے پہلے پہنچیں گے اور اندر جو ہے وہ جا کے بیٹھ جائیں گے اپنی جگہ بنا کر، کیونکہ پھر عصر کے بعد جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اکثر گیٹ وغیرہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، مسجد الحرام میں تو پھر بھی یہ کہ عمرہ گیٹ کھلے ہوتے ہیں عمرہ زائرین کے لیے، تو وہاں سے آپ اندر انٹر ہو سکتی ہیں، لیکن مسجد نبوی میں جو ہے وہ پورے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ صحن میں بیٹھ کے افطار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی ٹائمنگ میں آپ پہنچ سکتے ہیں، چاہے وہ آپ مغرب سے جسٹ پہلے پہنچ جائیں یا آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں، تو آپ جو ہے وہ افطار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی گولف کارٹ کے حوالے سے، جو بڑی ہی آپ لوگوں نے پسند کی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ جو ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ گولف کارٹس ہیں اور یہ رمضان المبارک میں چلتی ہیں فار طواف اینڈ عمرہ، فار طواف اینڈ سعی بوتھ، یعنی پورا عمرہ آپ اس پہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی معذور شخص ہے یا ایسا شخص جس کو ہیلتھ ایشو ہوں یا بہت زیادہ ضعیف، تو پھر یہ گولف کارٹ ایک اچھا آپشن ہے اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ ویل چیئرز اور الیکٹرک اسکوٹر پہ بھی عمرہ پرفارم کرتے ہیں، تو یہ والی جو سروس ہے یہ لاسٹ ایئر ہی متعارف ہوئی ہے 2024 میں، اور ہم نے اس کا ایکسپیرینس بھی کیا ہے۔ پہلے اس کے چارجز کم تھے، لیکن اب جو اس کے چارجز ہیں وہ ہیں آلموسٹ 100 ریال فار 1 پرسن، یعنی کہ 50 ریال فار طواف اینڈ 50 ریال فار سعی۔ تو آپ یہ گولف کارٹ بھی لے سکتے ہیں، اس میں طواف اور جو کیا کہتے ہیں سعی ہے وہ آپ کو پرفارم کروا دی جاتی ہے۔ باقی اس کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ موجود ہے، وہاں پہ جا کے آپ اس کی ویڈیو ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی تھمبنیل بھی میں یہاں پہ لگا دوں گی۔ اچھا، اس کے بعد بہت ساری باتیں اور بھی امپورٹنٹ ہیں، جس میں سے جب بھی آپ عمرے پہ جائیں، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اپنے ساتھ جو سامان ہے وہ کم سے کم رکھیں، کیونکہ جتنا آپ کا کم سامان ہوگا اتنا زیادہ آپ کا سفر اور آپ کا عمرہ آسان ہوگا، اسپیشلی رمضان میں، کیونکہ رش کا بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ کہ آپ جتنا کم سے کم سامان لے جا سکیں وہ زیادہ اچھا ہے۔ کپڑے وغیرہ بھی بہت زیادہ آپ نے نہیں رکھنے، بس لان کے لیلن کے ہلکے پھلکے سے کپڑے رکھنے ہیں۔
بہت زیادہ آپ نے ٹو مچ جو ہے وہ سوٹ کیس نہیں بھر لینے، کیونکہ اکثر جو آپ لوگوں کا پیکیج ہوتا ہے وہ یا تو 15 دن کا ہوتا ہے یا پھر 22 دن کا ہوتا ہے. تو اتنے دنوں کے لیے اگر 15 دن کا آپ کا پیکیج ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ 4 جوڑے رکھ لیں، وہ آپ کے لیے انف ہوں گے. کیونکہ وہاں پہ جو ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اسے واش بھی کر سکتے ہیں اور اسے جو ہے وہ ڈرائی بھی کر سکتے ہیں. اور سرف وغیرہ جو ہے وہ آپ کو ایزلی ہر بقالے سے، ہر اسٹور سے مل جاتا ہے اور زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا. تو بہت زیادہ سامان لے جانے سے گریز کریں، بس جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ اپنے ساتھ ضرور لے جائیں. باقی کپڑے وغیرہ کی اتنی زیادہ نیڈ نہیں ہوتی. اگر 20 سے 22 دن کا ہے تو آپ 5 سے 6 جوڑے رکھ سکتی ہیں، 1-2 عبایا ایکسٹرا رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ آپ یہ سامان وغیرہ لے جانے سے گریز کریں. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں اور رمضان میں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ کہ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ فرسٹ ٹائم کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ رمضان میں نہ جائیں، کیونکہ رمضان میں جو ہے آلریڈی بہت رش ہوتا ہے. اور جو لوگ پہلی بار جا رہے ہوتے ہیں ان کو اوبویسلی پہلے تو یہ کہ فرسٹ ایکسپیرینس میں وہ اتنا کچھ زیادہ سمجھ نہیں پاتے. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے لیے نئی ہوتی ہیں. اگرچہ بہت ساری ویڈیوز میں بہت ساری گائیڈ لائنز موجود ہیں اور بہت سارا چیز ہم سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، نیٹ پہ، لیکن اس کے باوجود جو چیزیں ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہیں وہ فرسٹ ایکسپیرینس کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں. تو اگر آپ کا فرسٹ ٹائم ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم رمضان میں جائیں گے تو پھر آپ رمضان میں نہ جائیں. آپ پہلے رمضان کے علاوہ کسی اور منتھ میں جب رش کم ہوتا ہے اس منتھ میں جائیں اور ایکسپیرینس کر لیں. پہلے ایک بار اچھے طریقے سے راستوں کو سمجھ لیں، گیٹ نمبر سمجھ لیں، عمرہ گیٹ دیکھ لیں. باقی مسجد نبوی میں بھی اور بھی چیزیں ہیں. یہ تمام چیزوں کا اگر آپ ایکسپیرینس کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ رمضان میں عمرہ کرنے جائیں گے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوگا. آپ زیادہ یکسو ہو کر اپنی عبادات کر سکیں گے، کیونکہ پہلا جو عمرہ کا سفر ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر تمام لوگوں کا ایکسپیرینس میں ہی گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ہیلتھ ایشو والا بندہ ہے یا معذور افراد ہیں اور بچوں کو آپ لے جانا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو منع کروں گی کہ آپ جو ہے وہ رمضان میں نہ جائیں. اسپیشلی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے نہ جائیں، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے صحن کعبہ میں طواف کے دوران. اور اس کے علاوہ جب نماز ختم ہوتی ہے اس وقت باہر جب نکل رہے ہوتے ہیں لوگ، اس وقت بھی بہت زیادہ کبھی کبھی رش میں خواتین بچے پھنس جاتے ہیں. تو اس کنڈیشن سے بچنے کے لیے آپ لوگ اوائڈ کریں. بچوں کو لے کر اگر آنا ہے تو پھر غیر رمضان میں آئیں، رمضان میں نہ آئیں فرسٹ ایکسپیرینس والے. ٹھیک ہے، اچھا جی. باقی یہ کہ آپ کی اپنی مرضی ہے، میں صرف آپ کو سجیشن دے سکتی ہوں. اگر آپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی بہت اچھے سے ٹیک کیئر کر سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ ڈیفینیٹلی لے کر آئیں. اس کے بعد جناب ایک اور چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے کہ آپ نے کس وقت عبادات کرنی ہے، کس وقت آپ نے حرم میں ہونا ہے، کس وقت آپ نے ہوٹل واپس آنا ہے اور پھر آرام کرنا ہے. کیونکہ یہ ٹائم ٹیبل آپ کا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ہر چیز کو ایک پراپر ٹائم دے سکیں. آپ کی نیند، آپ کا آرام بھی متاثر نہ ہو اور آپ بیمار نہ پڑیں. کیونکہ اگر آپ بیمار پڑ جائیں گے تو پھر یہ عمرے کا جو سفر ہے اور آپ کا جو گولڈن پیریڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع فراہم کیا ہے رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرنے کا، وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو جناب ایک ٹائم ٹیبل آپ کا لازمی ہونا چاہیے. باقی آپ نے پانی بہت زیادہ پینا ہے، خود کو ڈی ہائیڈریٹ رکھنا ہے، جوسز وغیرہ لینے ہیں، لیکوڈ چیزیں لینی ہیں تاکہ آپ کے باڈی میں جو ہے وہ پانی کی کمی نہ ہو اور آپ جو ہیں وہ تندرست رہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے عبادات کر سکیں. تو اس کے لیے آپ نے ایک شیڈیول ضرور بنا لینا ہے. اگرچہ میں اپنی بات کروں تو ہمارا یہ ٹائم ٹیبل ہوتا تھا کہ ہم لوگ اکثر جو ہے موسٹلی جو ظہر کی نماز ہے وہ ہوٹل میں ہی ادا کرتے تھے. کیونکہ ظہر کی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت باہر نکلنا شدید دھوپ میں اور روزے کی حالت میں ہوٹل تک جانا، اگرچہ آپ کا ہوٹل دور بھی ہو تو پھر یہ کہ بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے تھے کہ ظہر آپ نے جو ہے وہ ہوٹل میں پڑھ لی اور اس کے بعد عصر سے تھوڑا سا پہلے جب موسم بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا اور آپ ایزلی باہر نکل سکیں تو عصر میں ہم جو ہے وہ حرم چلے جایا کرتے تھے.
اور وہاں پہ پھر یہ کہ عصر پڑھی، اس کے بعد افطار کیا، مغرب، پھر اس کے بعد عشاء اور تراویح۔ اس کے بعد اگر کھانا کھانا ہے تو پھر اوبویسلی ہم نے باہر آنا ہوتا تھا، اور اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے، ڈنر کے لیے آپ باہر آئیں، اور اس کے بعد اگر آپ نے ہوٹل واپس جانا ہے، آرام کرنا ہے، تو پھر 2-3 گھنٹے آپ ہوٹل جا کے آرام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تہجد کے وقت آپ دوبارہ واپس آ جائیں۔ اس کے بعد سحری اور پھر فجر جو ہے وہ آپ حرم میں گزاریں۔ تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ڈنر کے بعد حرم واپس نہیں ہوٹل واپس نہیں جانا چاہتے، تو پھر اگین آپ حرم میں آ سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے اپنی عبادات کر سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سحری اور فجر کے بعد جو ہے وہ اپنے ہوٹل واپس جا سکتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جا کے آپ آرام کریں، اور یہ کہ پھر وہی شیڈیول سیکنڈ ڈے کا۔ تو اس طرح سے یہ کہ آپ ایک مینیج جو ہے وہ اپنی روٹین رکھیں گے، تو اس میں آپ تھکیں گے بھی نہیں، اور آپ کی نیند بھی پوری ہوگی، اور آپ عبادات زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ رمضان المبارک میں عمرہ پہ جا رہے ہیں تو آپ کا جو بجٹ ہے وہ بھی انکریز ہوگا ایز کمپیئر ٹو ادر منتھس، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک تو یہ کہ ہوٹل چارجز انکریز ہو جاتے ہیں، دوسرے ٹرانسپورٹیشن، چاہے وہ ٹیکسی ہو یا پھر ٹرین کے ٹکٹس ہوں، یا پھر اس کے علاوہ جو بھی XYZ جو بھی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس کے چارجز، اور کھانے پینے پہ بھی ایون آپ کو جو ہے وہ زیادہ ایکسپینس کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب بھی آپ عمرے کا ارادہ کریں تو اپنے جو بجٹ ہے اس کو اسی ترتیب سے پلان کریں، تاکہ آپ کو آگے جا کے کچھ مشکلات پیش نہ آئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ وہ لوگ جو سعودیہ کی کسی سٹی سے بائی روڈ عمرے پہ جا رہے ہوں، چاہے وہ اپنی گاڑی سے جا رہے ہوں، بس سے جا رہے ہوں، واٹ ایور، ان کو یہ میری سجیشن ہے کہ وہ اپنے ہوٹل کی جو بکنگ ہے وہ پہلے سے کروا لیں، کیونکہ ادر کنٹریز سے آنے والے تو اوبویسلی پہلے سے بکنگ کروا کے آتے ہیں، لیکن جو لوگ سعودیہ کی کسی شہر سے جا رہے ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے وہاں پہنچ کے جو ہے وہ ہم بکنگ کروا لیں گے۔ لیکن رمضان المبارک میں آپ لوگ یہ مسٹیک بالکل نہیں کریے گا، کیونکہ اکثر جو ہوٹلز ہوتے ہیں وہ فل ہوتے ہیں اور آپ کو کہیں جگہ نہیں ملتی۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ فیملی صبح سے شام ہو گئیں اور وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ہوٹلز کو سرچ کرتی رہیں، اور ایون کہ میرے اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ چکا ہے۔ اس لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ ضرور بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جب بھی جانا ہے رمضان المبارک میں، آپ کی عمرے کی ہوٹل کی جو بکنگ ہے وہ لازمی ہوئی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ آپ نے وہاں جا کے دیکھ کے پھر ہوٹل کرنا ہے، اسپیشلی جب آپ کے ساتھ بچے ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں پھر بچے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں آپ کو۔ اور لاسٹ میں سب سے ایک اور سجیشن میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی اپنے پاس سے، کہ آپ اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ دیکھ لیں۔ اگر آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کسی بھی کنٹری سے جا رہے ہیں تو اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ دیکھیں۔ اگر جو آپ کی فلائٹ صبح کی ہے، یعنی مارننگ میں اب آپ پہنچ رہے ہیں، مارننگ میں یا ڈے ٹائم میں کسی بھی وقت افطار سے پہلے اگر آپ پہنچ رہے ہیں ہوٹل، تو پھر ہوٹل میں یہ کہ تھوڑا سا آپ لوگ آرام کریں، کیونکہ روزے کی حالت میں ہوں گے اور آلریڈی آپ ایک سفر طے کر کے آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو تھکن بھی بہت زیادہ ہوگی۔ ایسی صورتحال میں ہوٹل پہنچتے ہی فوراً جو ہے وہ حرم جانا اور عمرہ ادا کرنا میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا روزے کی حالت میں۔ تو اگر آپ کی فلائٹ جو ہے وہ صبح کی ہے، دن کے وقت کی ہے، اور آپ مکہ پہنچے ہیں روزے کی حالت میں، تو پھر آپ ہوٹل میں ہی اسٹے کریں، اور پھر افطار کرنے کے بعد جب آپ فریش ہو جائیں، آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر آپ حرم کو جائیں اور وہاں پہ آپ اپنا عمرہ پرفارم کریں، تو آپ بہتر طریقے سے اپنا عمرہ جو ہے وہ نئی انرجی کے ساتھ پرفارم کر سکیں گے۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، کچھ ٹپس میرے ایکسپیرینس کے حوالے سے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے علاوہ میرے چینل پہ مکہ کے اور مدینہ کے بہت سارے ہوٹلز کے ریویو ہیں، جس میں سستے ہوٹل سے لے کے 5 اسٹار ہوٹلز تک شامل ہیں، وہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے چینل پہ جائیں، سرچ کریں، آپ کو بہت اچھے ریویوز دیکھنے کو ملیں گے، اور عمرہ سے ریگارڈنگ بہت ساری اور ویڈیوز ملیں گی۔
تو آپ لوگ چینل پہ جائیں اور ویڈیوز کو دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں. تو چلیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.